ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, ज़माना सोया था उसको जगा के सोए हैं, ज़माना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, ज़मीं पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। और नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लम्हा नूर का, और एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पैर तक, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पैर तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत मोहतरम, आज मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख, आज ही का वो दिन है इस तारीख में मेरे इमाम मैदान करबला पहुँचे। आज मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें याद कर लें, अपने जहन में रख लें, क्योंकि हमने अगर मुताला किया तो हमारे जहन में हमेशा वो चीज़ बरकरार नहीं रहेगी, लेकिन जब 100-200 लोग होंगे उसमें किसी न किसी को तो बात याद रहेगी। मेरे इमाम हुसैन मैदान करबला चलने के लिए, आने के लिए जब तैयारी करते हैं, हज से 2 दिन पहले, हज से 2 दिन पहले सफ़र शुरू होता है। और कैसे कैसे वो ऐसा मंजर था कि बयान किया जाए वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैं कुछ नुक्ते की चीज़ें, कुछ बड़ी अहम बातें बताना चाहता हूँ। अगर जहन में इसके रख लेंगे तो इंशाअल्लाह इससे हमेशा कहीं पर कोई जिक्र होगा तो उसे बयान कर सकेंगे, बता सकेंगे। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुर, हज़रत हुर अभी यजीदियों के सिपह सालार, यजीदियों की तरफ से तनख्वाह की बिना पर काम कर रहे हैं। मेरे इमाम जब मदीना छोड़ते हैं, वहाँ सफ़र शुरू होता, चलते चलते मकाम बैज़ा में पहुँचते हैं। नाम याद रखिए, मकाम बैज़ा में जब मेरे इमाम पहुँचते हैं, उस वक्त हज़रत हुर अपना 1000 का लश्कर लेकर के घेरे में ले लेते हैं, घेरे में ले लेते हैं। फिर मेरे इमाम के करीब पहुँचे, मेरे इमाम ने खुतबा दिया। उनके 1000 सिपाही उनके साथ हैं और वो खुद, मेरे इमाम खुतबा दे रहे हैं। फिर नमाज का वक्त खुतबे के दौरान हो जाता है। मेरे इमाम ने कहा आओ नमाज पढ़ लो। हुर ने कहा मैं नमाज तो आपके पीछे पढ़ूंगा, लेकिन नौकर यजीद का हूँ, काम यजीद का करूँगा। अभी इस्लाम छोड़ा नहीं था। वो 1000 जो साथ में थे वो भी कलमा पढ़ने वाले थे, वो भी नमाज पढ़ने वाले थे, वो भी मुसलमान कहलाने वाले थे। हज़रत हुर ने नमाज पढ़ी। फिर मेरे इमाम ने कहा तुमने नमाज मेरे पीछे पढ़ी, कहा नौकर यजीद की, कलमा मेरे नाना का पढ़ते हो, नौकरी यजीद की करते हो। मेरे नाना का लाया हुआ कुरान पढ़ते हो तो नौकरी यजीद की करते हो। उन्होंने कहा मैं वो काम जरूर करूँगा। तो आज 2 मुहर्रम के दिन मेरे इमाम को साथ में ले जाते हैं, यानी 1000 फौजियों के साथ में मेरे इमाम पहुँचते हैं। बात यहीं पर नुक्ते की बात है, अगर कोई जंग में जाता है तो कोई बच्चे को ले जाता है, अगर कोई जंग करने जाएगा, जंग में जाएगा, मालूम है फिर भी जंग में अगर जाता, जंग करने के इरादे से जाता तो औरतों को ले जाता, कोई ना करता ऐसा। लेकिन मेरे इमाम जंग करने के लिए से नहीं जाते,
ان کے سامنے 2 گوری خطوط دکھائے کہ تم ہی لوگوں نے بھیجا، لیکن پھر بھی نہ مانا۔ تحریر بھی پہچانے، ہاں میری تحریر ہے، ہماری رائٹنگ ہے، پھر بھی کہنے لگے نہیں، مجھے جو حکم ملا ہے میں وہی کروں۔ بات صرف اتنی تھی کہ بیعت کر لو، یزید کو اپنا پیشوا مان لو۔ بات یہی ہے کہ یزید کو پیشوا کیسے مان لیں۔ تربیت میرے نبی کے آغوش میں ہوئی، میرے نبی کے نواسے ہیں، بچپنا نبی کی گود میں کھیلے۔ ان کا بچپنا ایسا بچپنا کہ کھیل رہے ہیں، اگر دھوپ لگ رہی تو جبریل امین سایہ کر رہے ہیں۔ خاتون جنت وہ خاتون جنت ہے جو جنتی عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گی، لیکن ان کی خادمہ کون ہوگی؟ وانی بطول مریم ان کی خادمہ ہوگی، خادمہ بن کر کے جنت میں جا رہی ہو۔ حضرت محترم ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام حسن۔ آج ہم سب امام حسین کے نام پر ان کے نام کا صدقہ تو لٹا دیتے ہیں، تمام کام کر لیتے ہیں، لیکن کچھ کام جو میرے ایمان نے ہمیشہ کبھی نہ چھوڑے اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ امام حسین ہمیشہ سخی رہے، سخی ابن سخی رہے، کریم ابن کریم رہے، لیکن آج ہم سخاوت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے امام اور میرے امام کے نانا جان کی زبان ایسے کھلا کرتی تھی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ آج ہماری زبانیں صرف اس لیے کھلتی ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ میرے امام کے نانا جان ہم سب کے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے، گفتگو کرتے کرتے خاموش ہو جایا کرتے تھے، اتنا وقفہ ہو جاتا تھا صحابہ کرام پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ کیا مسئلہ، کوئی بات ہو گئی کیا، اتنی دیر خاموش کیسے رہے؟ آج ہم سب ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی شیدائی کہتے ہیں، ہماری زبانیں بند نہیں ہوتی فحش باتوں، ہماری زبانیں الٹی سیدھی باتوں کے لیے کھلتی چلتی رہتی ہیں، کبھی بند نہیں ہوتی۔ میرے امام حسین بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں اپنے آقا کی بارگاہ میں آقا کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور اپنی مغفرت کے لیے، اپنی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ لیکن میرے نبی کی ہیبت کا یہ حال تھا، بڑے بڑے سوڑما، بڑے بڑے بادشاہ آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، بلکہ آمنے سامنے ہونے کی ہمت نہیں کرتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کے سامنے پہنچ جائے۔ صحابی رسول ہیں لیکن ہمت نہیں پڑی، آپ کا جاہو جلال دے کر کے ہمت نہ پڑی، نماز پیچھے پڑی۔ نماز کے بعد میرے نبی جب چلتے ہیں آپ کی پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ میرے نبی نے پوچھا من ہاذا، اور نام بھی لے لیا ان کا۔ پہلے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، پھر نام بھی لے رہے ہیں۔ جب صحابی رسول سامنے پہنچتے ہیں، یعنی میرے نبی نے خود گفتگو شروع کی، تب وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جاؤ تمہاری بھی مغفرت ہو گئی، تمہاری والدہ کی بھی مغفرت۔ یعنی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہم جائیں گے، دعا کرائیں گے اپنی مغفرت کے لیے، اپنی والدہ کی مغفرت کے لیے۔ میرے نبی نے کہہ دیا جاؤ تمہاری بھی مغفرت رب نے فرما دی اور تمہاری والدہ کی بھی مغفرت۔ اتنے میں میرے امام حسین بیان فرماتے ہیں کہ اسی وقت ایک فرشتہ ظاہر ہوا، فرشتہ ظاہر ہوا، اور ظاہر ہونے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرشتہ آج تک اس سے پہلے کبھی نہ آیا، آج یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا، اس نے سلام پیش کیا۔ اب یہ تو میں بتا نہیں سکتا بیٹھ کر کے پڑھا یا کھڑے ہو کر کے پڑھا یا لیٹ کر کے پڑھا، یعنی میرے نبی کو سلام کیا، بیٹھ کر کے کیا فرشتے نے، یا کھڑے ہو کر کے کیا یا لیٹ کر کے کیا، لیکن سلام کیا۔ تو پتہ چلا ہم سنی مسلمان سلام پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو یہ نبی کی سنت ہے، فرشتے کی سنت، فرشتے کی سنت ادا کرتے ہیں۔ فرشتے نے سلام کیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مجھ سے اس نے کیا ارشاد فرمایا، اس فرشتے نے مجھ سے کہا آج رب نے کہا ہے سیدہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ پھر میرے امام حسین بیان فرماتے ہیں یہ بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے نے یہ بھی کہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین دونوں
کس نے کہلوایا؟ رب نے بھیجا فرشتے کو. اور کس نے سنا؟ کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا. کس سے سنا؟ امام حسین سے سنا. تو اس میں جھوٹ کی کوئی آمدش ہو ہی نہیں سکتی، جھوٹ کی ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. بات بتانے کی یہ ہے کہ حضرت حر 2 محرم کو میرے امام کے پورے قافلے کو لے کر کے جاتے ہیں. مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر لو، بیعت کر لو. یعنی گھیرے میں کر کے جو سب سے پہلے لانے والے حضرت حر، اور میدان کربلا میں سب سے پہلے جام شہادت نوش فرمانے والے حضرت حر. میرے نبی کے نواسے حسین نے 10ویں محرم کو صبح کے وقت جب نعرہ لگایا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد فرمانے والا. اس لفظ مدد سے مراد کیا ہے کوئی جو میرے اسلام کی خاطر اپنے سینے پر تیر کھانے والا، ہے کوئی اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والا، ہے کوئی جو اس دین کی خاطر میں قربان کرنے کے لیے اپنے قافلے کو اپنے گھر والوں کو لے کر کے آیا ہوں، میری مدد میرے ساتھ کھڑا ہونے والا، ہے کوئی اس وقت میرے ساتھ دینے والا. بات تو ذہن میں یہ آتی ہے بس میرے امام حسین اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنا تھا تو پہلے یزید کے یہاں کہلوا دیتے، یزید سے کہہ دیتے، پہلے ہی کہہ دیتے. یہاں کہنے کا کیا مطلب؟ یہاں یہ لفظ بار بار میدان کربلا میں کیوں دہرایا جا رہا؟ حل من مغیث یغیثنا یہاں کیوں کہا جا رہا؟ بات یہ ہے کہ بعد میں کوئی یہ گواہی نہ دے امام آپ کہہ دیتے تو ہم مان جاتے. نہیں، امام آپ اگر میدان میں کہہ دیتے، کربلا کی جنگ کے میدان میں کہہ دیتے آؤ میرے ساتھ میں آ جاؤ، آؤ میرے ساتھ میرے مددگار بن جاؤ، آؤ میرے ساتھی بن جاؤ، تو اس وقت میں آ جاتا. تو کوئی یہ بعد میں نہ کہے کہ آپ کہہ دیتے تب ہم مان لیتے. اس وقت میرے امام حسین نے نعرہ لگایا، حضرت حر آ جاتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، دونوں خیموں کے درمیان آ جاتے ہیں، گھوڑے کو روک دیتے ہیں. حضرت حر کے بھائی نے کہا تم جیسا بہادر بیچ میں کھڑا کیا سوچ رہا؟ جاؤ یزید سے انعام و اکرام دینے کے لیے امام حسین کا سر مبارک کاٹ کر کے لیا ہو. حضرت حر کھڑے سوچ رہے. پھر جب دوسری مرتبہ کہا تم جیسا بہادر بیچ میں کھڑا کیا سوچ رہا؟ حضرت حر نے کہا میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں. یہ جملہ ارشاد فرمایا. امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے امام میری پہلی غلطیوں کو معاف فرما دیں. میرے امام نے یہ نہ کہا میں نے معاف کیا، بلکہ میرے امام حسین نے 57 سال کی عمر ہے، حضرت حر کو گود میں اٹھا لیا. کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اے حر تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے آزاد، تم تو جہنم سے آزاد. یہ نہیں کہا کہ تم کو میں نے معاف کیا. اگر یہ جملہ ارشاد فرماتے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے. میرے نبی کے نواسے گود میں اٹھا لیتے ہیں اور حضرت حر میدان کربلا میں جاتے ہیں. پھر وہاں پر یہ نعرہ لگاتے ہیں، وہی جملہ ارشاد فرماتے حل من مغیث یغیثنا. ذہن میں بات آئی کہ میرے امام نے کہا تھا اب اے حر تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حر نے کہا سنو یہی نعرہ آخر وقت تک یہی نعرہ لگایا جائے گا، اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی پلٹ آؤ. کیونکہ جس کو بھی تم ابھی قتل کر رہے ہو، جس کو بھی شہید کر رہے ہو، یہ ایک مومن کو شہید کر رہے ہو. علی اصغر کو شہید کرو گے، علی اصغر کو شہید کرو گے. علی اصغر کو شہید کرنا ہے، ایک مومن کو شہید کرنا ہے. علی اکبر کو شہید کرنا ہے، ایک مومن کو شہید کرنا ہے. لیکن امام حسین کو شہید کرنا تو ایک مومن نہیں بلکہ دین کو شہید کرنا ہے، دین کو ختم کرنا ہے، دین کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے. حضرت حر نے یہی جواب دیا کہ یہ نعرہ ہمیشہ لگتا رہے گا، آخر وقت تک نعرہ لگتا رہے گا، اور لگتا رہا. حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں میدان کربلا میں تمام کرامتیں ظاہر ہوئی. میں نے پرسوں رات میں کرامت بیان کی. میرے نبی کے بارے میں سب کو معلوم ہے، میرے نبی کے معجزات ہوئے، بہت سارے معجزات. میرے نبی بہت کچھ بتا دیا کرتے تھے. میرے نبی نے آنے والی زندگی کے بارے میں بتا دیا، لیکن میرے نبی کے نواسے حسین کا حال یہ تھا کہیں پر کوئی بات کرتا تھا وہ بھی سماعت ہوتا تھا. میدان کربلا میں جب آخر وقت میں میرے امام میدان کربلا میں جاتے ہیں
اس خونی میدان میں جب جاتے ہیں آخری لمحہ میرے امام حسین میدان کربلا میں تمام یزیدیوں میں گھرے ہوئے، یزیدیوں کے بیچ میں ہے، اتنے میں ایک شخص کوفہ کی سرزمین کا باہر گیا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ جب گھر پہنچے دیکھا پورے کوفے کے لوگ غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے، تو اپنی بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا ایک کوئی باغی ہے، اس کا سر لانے کے لیے گئے ہیں سارے کوفے پر۔ اب وہ حیران تو ہوئے لیکن چل دیے، انعام و اکرام کی لالچ میں چل دیے وہاں سے۔ چلتے وقت ان کی بیٹی نے کہا کہ عربی لوگ یمنی عقیق پہنا کرتے ہیں، یمنی عقیق اگر مل جائے گا تو وہ میرے پاس لے آنا، میں اس کو انگوٹھی پہنوں۔ عبداللہ وہاں سے چل دیتے ہیں، صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے میدان کربلا کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب اندر جا کر کے دیکھا تنہا حسین، چاروں طرف سے یزیدی، تو حضرت عبداللہ حیران ہو جاتے ہیں، کیسا باغی ہے، ایک اکیلا باغی اور اتنے لوگ اس کے پیچھے پڑے، پھر بھی وہ سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ عبداللہ نے گھوڑے کو بڑھایا، قریب ہی تھے کہ امام حسین نے آواز دی، عبداللہ نام لے کر کے آواز دی، عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ حیران ہو جاتے ہیں، کون شخص ہے، میری جان پہچان والا ہے کیا، مجھے پہچانتا ہے؟ گھوڑے کو جب اور قریب کیا، پہچانتے تو نہیں تھے، تو کہا عبداللہ میرے قریب لاؤ، قریب گھوڑے کو لے آؤ، یہ انگوٹھی دو، میرے ہاتھ میں جو ہے یمنی عقیق ہے جو تمہاری بیٹی نے کہا تھا، لے جا کر کے اسے دے دینا۔ اب عبداللہ حیران ہو جاتے، آئے تھے جنگ کرنے، آئے تھے قتل کرنے کے لیے، آئے تھے امام حسین کے اوپر خنجر چلانے، خود خنجر کھا کر کے شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش ہوتا ہے۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے امام میدان کربلا میں جب جاتے ہیں تمام واقعات، تمام معجزات، تمام کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بھی ایک بات بیان کی جائے وقت ختم ہو جائے گا۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، میرے امام حسین نے آخری وقت میں نماز نہ چھوڑی، آخری وقت میں نماز نہ چھوڑی۔ آج امام حسین کے نام پر کھچڑا و سبیل جاری کرتے ہیں، ہم سب اپنے اپنے گھروں میں خوب بریانی، خوب کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے ہیں، امام حسین کا صدقہ لٹاتے ہیں، تو امام حسین کا صدقہ لٹائیں اور وہ کام بھی کریں جو میرے امام حسین نے۔ نماز کی پابندی ضرور کرے، جب بھی وقت ملے نماز ضرور چھوڑے نہ کبھی نماز، کوئی بھی وقت ملے نماز کا وقت ہو، خاص کر میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو ڈھول بجا رہے ہیں، خیال کریں نماز کا وقت نوٹ کر لیں، عشاء کا وقت 8:45 پہ اذان ہوتی ہے، ان وقتوں کا خیال کریں، 8:45 سے 8:15 9:15 تک نہ بجائیں، یا کوئی شریعت کی کتاب، شریعت کے علاوہ کوئی بھی کتاب دکھا دے کہ جب بھی کوئی اذان کا وقت ہو یا نماز کا وقت ہو ڈھول بجانا جائز ہے، میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ڈھول بجانا حقیقت میں تو سختی سے منع ہے، سختی سے منع ہے۔ تاریخ کربلا اٹھاؤ تو پتہ چلے گا کس نے ڈھول بجایا، لیکن آپ بجا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ جو آپ جائز کام کر رہے ہیں، کھچڑا تقسیم کر رہے ہیں، محرم کی سبیل، محرم کے نام پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، صدقہ لٹا رہے ہیں، یہ حلال ہے، جائز ہے، مستحسن ہے، باعث ثواب ہے، لیکن نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہوا، کھچڑا سبیل جاری نہیں کیا تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، نماز نہیں پڑھیں گے، پوچھا جائے گا۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، صرف آپ ہی سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہم اس کا جواب دیں گے، اور ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے گاؤں والوں سے کہا کہ نہیں کہا، ہم یہ بھی کہہ دیں گے ہم نے کہا، اور آپ بھی، آپ کے کان کہیں گے، آپ کی زبان کہے گی، آپ بولے یا نہ بولے۔ یہاں ہوتا نہیں ہمارے گاؤں میں کہ دل میں ہے لیکن کہیں گے نہیں، تو وہاں آپ نہیں کہیں گے، دل میں رکھیں گے، دل آپ کا بول پڑے گا، آپ کی زبان کہہ دے گی ہاں کہا تھا، اس نے سنا بھی تھا، دل میں آیا تھا نماز پڑھیں گے، پھر کھل گیا، پھر ادھر ادھر میں لگ گیا۔ مسلمانوں، آخری بات ہے، امام حسین کے شہدائی ہو، حسینی ہو، تو امام حسین نے آخری وقت میں بھی ایک سجدہ کرتے ہوئے، سجدے میں امام حسین کو جاتے ہوئے سب نے دیکھا، سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ میدان قیامت میں، میدان محشر میں میرے امام سر اٹھائیں گے، تب کہیں گے، یہی دعا کریں گے، رب حبلی امتی، جو میرے نبی نے کہا تھا، میرے نبی کی امت کی بخشش فرما۔ اگر بخشش چاہیے
اگر نبی کے نماز حسین کے صدقے میں جنت جانا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی شروع کر دو. میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو نماز پڑھنے کا نا با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا